वलौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और क्यों ना जब तुमने सुना था तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हमारे लिए कि हम कलाम करें इस बात के साथ, पाक है तू, ये है बहुत बड़ा बहतान। नहीं है हमारे लिए कि हम इस बात के साथ कलाम करें, हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इस बात के ऊपर बात करें। या अल्लाह तू पाक है और ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ऐसे क्यों नहीं कहा तुम सबने? यईज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। नसीहत करता है तुम्हें अल्लाह के ना तुम दोबारा करना इस जैसा कभी भी, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को, और अल्लाह खूब इल्म वाला है, खूब हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। बहुत इंपॉर्टेंट ये आयत है हमारे लिए, हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अप्लाई होती है। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं बेहयाई को फैलाने में, उन लोगों में जो कि ईमान लाए, उनके लिए अजाब है दर्दनाक। जो लोग क्या कर रहे हैं, तशीअल फाहिशा, बेहयाई को फैला रहे हैं माशरे में। अब ये कौन कौन लोग फैलाते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस आ रहे होते हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, फेसबुक की जो रील्स चल रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही होती हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं म्यूजिक डांस वगैरह के, या वो कपड़े चेंज कर रही हैं इन्फ्लुएंसर्स, मुख्तलिफ कपड़े पहन पहन कर दिखा रही हैं, चेंज कर रही हैं वगैरह वगैरह। सारा कुछ प्रोमिनेंट हो रहा है। ये सारा कुछ क्या हो रहा है? तशीयल फाहिशा, फहाशी फैलाने के मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स, मुख्तलिफ लोग जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि समझते हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकली सारा कुछ हम देख रहे हैं ना। इसके बाद जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आजकल चल रहे हैं, खड़े हुए कॉमेडी करने के लिए, जिसमें डर्टी कॉमेडी के अलावा कुछ भी नहीं होता, डर्टी वर्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। ओपनली वो प्राइवेट पार्ट्स तक का नाम ले रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था आज की डिस्कशन हमारी थोड़ी ओपन होगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये गुनाह इतने ज्यादा फैल चुके हैं। अच्छा, हम क्या समझते हैं कि कुछ भी नहीं होता? इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने थोड़े से कपड़े पहनकर सामने दिखा दिया, इंस्टाग्राम पे रील्स मेरी चल गई या फेसबुक पे मेरी वीडियोस वगैरह चल गई, तो इन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो एक बड़ा अच्छा छोटा सा काम किया था, बस मैं पर्दा नहीं करती ना, तो क्या हुआ, छोटा सा काम किया। नहीं भी आपने फहाशी फैलाई भी है, और फहाशी फैलाने की वजह से इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस खड़े होकर डर्टी जोक्स मार रहे होते हैं, उनको छोड़े। जो हमारे ड्रामे आजकल चलते हैं, ड्रामे, और जो लोग मूवीज देखते हैं आजकल, ड्रामाज और मूवीज का कंटेंट, उसके अंदर जो कवर्ड जोक्स मारे जाते हैं, जो पिकअप लाइंस, चीजी लाइंस फेंकी जाती है, उन लाइंस के डबल मीनिंग्स होते हैं, वो सब क्या है? ये सारा कुछ क्या हो रहा है? इस सारे के अंदर फहाशी फैल रही है, इस सारे के अंदर बेहयाई इन्वॉल्व होती है। और एक वीडियो ऐसी अगर हम फॉरवर्ड करते हैं, वीडियोस वगैरह भी छोड़ दें, जोक्स पे सिर्फ आ जाए, जो रिटर्न जोक्स, लतीफे जिसे हम कहते हैं। एक लतीफा व्हाट्सएप पे मुझे मिला है, बेहयाई से रिलेटेड बहुत सारे लतीफे होते हैं। अब वो लतीफा जी मैं आगे अपने 4 दोस्तों को भी भेज रही हूँ। मियाँ बीवी से मुतल्लिक लतीफे होते हैं और बहुत सारे लतीफे होते हैं। मतलब क्या हो रहा है? ये सब तशीयल फाहिशा में आता है। हम क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं होता, छोटी सी बात है, मामूली, गैर मामूली सी बात है, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। ये हमारा ये स्टाइल ऑफ थिंकिंग होता है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वतहसबूनहु हय्यिना, तुम इस सबको मामूली समझते हो, अल्लाह के नजदीक ये बड़ी बातें हैं। लहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए बड़ा अजाब है। तो हमें डरना चाहिए, हमें इन सब से बचना चाहिए जो कि हमें दिखने में छोटे छोटे गुनाह लगते हैं, हालांकि बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन वन क्लिक ऑफ द फिंगर पे मौजूद है। इतना आसान है इनको एक्सेस करना कि मोबाइल पकड़ा और बस एक्सेस हो गया। निगाहों का भी गुनाह हो रहा है, कानों का भी गुनाह हो रहा है, और उसके बाद उंगलियों का भी गुनाह हो रहा है। और जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमारी जुबान भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, और जुबान का भी गुनाह हो रहा है। और फिर वही कुछ हमारे दिमाग में चलता भी रहता है, हमारे दिमाग में रुकता भी नहीं है। तो कितनी बड़ी बड़ी ये बातें हैं, इसको अल्लाह ताला तशीयल फाहिशा कह रहे हैं। हमें देखना होगा, हम सब में से इंडिविजुअली हर एक को देखना है कि हम किसी भी किस्म के फहाशी को फैलाने के काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। और अगर हम इन्वॉल्व है, कोई जोक्स मैं फॉरवर्ड कर रही थी, चाहे अपनी दोस्त को, अपने शौहर को फॉरवर्ड कर रही थी, गलत कर रही थी, मैं इसके अंदर फॉल कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत बारीकी से हमें इसको देखने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और
اس سے رکنے کی ضرورت ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جب آپ بے حیائی پھیلاتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو تو نہیں خراب کر رہے نا, آپ اپنے گھر کو خراب کر رہے ہیں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں, پھر آپ کا معاشرہ, آپ کے نیبرز وغیرہ خراب ہو رہے ہیں. یہ جو انفلوئنسرز ہیں, یہ جو فلاں فیشن کر لیا, جن کو کوئی کام نہیں ہے, جو انفلوئنس کیا کر رہی ہے, انفلوئنس اثر ڈال رہی ہے نا, ان کے خیال میں وہ گڈ انفلوئنسرس ہے, اچھا انفلوئنس پڑ رہا ہے ان کا معاشرے پہ, حالانکہ اچھا انفلوئنس نہیں پڑ رہا جی, آپ کا برا انفلوئنس پڑ رہا ہے معاشرے کے اوپر. آپ کیا دکھا رہے ہیں, آپ پیچھے میوزک چلایا ہوا ہے, سامنے آپ بس کپڑے بدل کر آتے جا رہے ہیں, یا ڈفرینٹ ہیئر سٹائلز بنا کر یا میک اپ کر کے. جو ظاہری پن ہے, ظاہری اپنے ظاہر کو سنوارنا سجانا, اس کو اتنا زیادہ اہم کر کے آپ ینگ بچیوں کو یا آپ ہاؤس وائفs کو یا آپ سب کے دماغوں میں, سب کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں, اور الٹا مرد بھی انہیں دیکھ رہے ہیں. وہ گناہ تو بالکل ہی الگ ہے. عورتوں کو آپ بگاڑ رہے ہیں, مردوں میں مزید فحاشی پھیلا رہے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب پردے میں بھی کوئی عورت باہر جائے گی تو اس پر بھی نظریں ڈالی جاتی ہیں, اور ریپس اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ریپسٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پردے میں عورت, یہ بغیر پردے کی عورت, یہ بچی ہے, اس کی عمر ہی اتنی چھوٹی ہے, اس کو کچھ نہ کہا جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پردے کا کیا فائدہ. پردے کا فائدہ ہے نا جب آپ بھی رکیں, جب آپ سارے بھی فحاشی پھیلانے سے رک جائیں. اب ہر طرف سے آپ کانٹینٹ ایسا دے رہے ہیں جو کہ دماغوں میں فحاشی ڈیسپریشن کو بڑھا رہا ہے. اور اب جب اس بندے نے ڈیسپریشن نکالنی ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ جی سامنے پردے والی عورت ہے یا بغیر پردے کی, یا چھوٹی بچی ہے یا بڑی عورت ہے, یا مردہ عورت ہے قبر سے نکال رہے یا جی زندہ ہے, اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے. ڈیسپریشن کس نے, فرسٹریشن کس نے کاز کی ہے سوسائٹی میں؟ اس بے حیائی نے, اس فحاشی نے, انفلوئنسرز نے. اور یہ جو بے حیائی اور بے فحاشی جو ہے, جب آپ پھیلا دیں گے, اب آپ اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, کہاں تک اس کا امپیکٹ جا رہا ہے, کہاں تک سوسائٹی میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. صرف کس لیے کہ آپ نے منہ سے الفاظ غلط نکالے تھے, آپ نے وہ ٹی وی پہ آ کے فالتو سا ڈانس کر دیا تھا جس میں آپ کے سارے باڈی پارٹس موو کر رہے تھے, اور وہ بھی پورنوگرافی میں جائے گا. آپ کے جو ورڈز ہیں وہ بھی اسی میں جائے گا, انٹیمیسی سے ریلیٹڈ ہی. یہ جو حرام انٹیمیسی ہے, اس سارے سے ریلیٹڈ یہ سارے حرام کام ہو جائیں گے. چاہے آپ نے صرف ایک لفظ منہ سے نکالا تھا, ایک جوک فارورڈ کیا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے وہ فرسٹریشن معاشرے میں بڑھا دی, اور اس میں آپ نے رول پلے کر دیا. کیا ہے اب یہ عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. پھر ہم کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات تھی, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ ہوا بھی نہیں. اگر میں نہیں پردہ کرتی, میری بچی نہیں پردہ کرتی, بھائی تو کیا ہو گیا, اس میں اتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, یہ میرا معاملہ ہے, آپ کو کیا ہے. میں ایسے ہی باہر جاؤں تو آپ کو کیا پرابلم ہے. یہ سنتے ہیں نا ہم آج کل ہر جگہ پہ, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک گھر سے جب ایک بیج بویا جا رہا ہے, وہ پورا درخت پورے سوسائٹی کو پھر نظر آتا ہے. اس کا یا تو فائدہ سارے لیتے ہیں یا پھر اس کا نقصان سارے لے رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے, کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کنیکٹڈ ہے, ایک دوسرے کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے, اور ایک دوسرے پہ امپیکٹ پڑنے کے بعد پھر پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے, اس کے بعد پورا ملک, پورا نیشن خراب ہوتا ہے, پوری قوم خراب ہوتی ہے, پوری قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں, اور پردہ کرنے والی عورتیں کم رہ گئی ہیں, اور غیر پردہ, بے پردہ جو ہے وہ نارملائز ہو گیا ہے. نارملائزڈ کیا ہے, فیشن کر کے اپ ٹو ڈیٹ ہو کے ٹرینڈی بن کے نکلنا, اسٹائل کو اڈاپٹ کر کے نکلنا. اور جی جو بالکل نارمل نہیں ہے, یاد ہے نا وہ جو پرویز خود جو تھے, یہ لیکچرر قائد اعظم یونیورسٹی کے, جو سال پہلے یا پتہ نہیں 2 سال پہلے انہوں نے وہ جو بیان دیا تھا کہ اب یونیورسٹی میں نارمل لڑکیاں نہیں نظر آتی, پردے والی لڑکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ نارمل لڑکیاں نہیں نظر آتی. مطلب نارملائز ہم نے معاشرے میں کیا کر دیا ہے, بغیر پردے کے جانا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, نارملائزڈ ہونا چاہیے تھا پردے کے ساتھ جانا, اور آکورڈ دوسروں کو فیل کرنا چاہیے تھا. یہ جو بے پردہ لوگ جاتے ہیں, انفلوئنسرز ہیں, بے انتہا فیشن کو پروموٹ کریں, انہیں آکورڈ فیل کرنا چاہیے باہر جاتے ہوئے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں. الٹا پردے والے لوگ فیل کر رہے ہوتے کہ جی یہ ہم بیکورڈ لگ رہے ہیں, ہم کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں, ہم کچھ آکورڈ لگ رہے ہیں, ہمیں شاید ایسا نہیں جانا چاہیے, ہم نارمل نہیں لگ رہے. اور یہی اب سارے لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے, جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا.
کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، میں آج ڈیسائیڈ کرتی ہوں میں نے نہیں پردہ کرنا، اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی پہ، پوری قوم خراب ہو رہی ہے، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ فحاشی پھیلانا چھوٹا سا کام ہے، ایک ریل میں نے دیکھ کے ڈال دی یا فارورڈ کر دی یا شیئر کر دی یا ایون میں نے اس کو ویوز دے دیے، ویوز کی وجہ سے وہ اوپر آ جاتی ہے، سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا کام ہے، مجھے پتا بھی نہیں چلا میں نے یہ گناہ کر دیا، میں اس گناہ میں انوالوڈ ہوں، لیکن کام چھوٹا سا ہے لیکن گناہ اتنا زیادہ بڑا ہے، اور اس کی سزا بھی اسی امپیکٹ کے حساب سے ہے۔ اس کی سزا اتنی بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا معاشرے پہ امپیکٹ اتنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں سے حیا چلی جائے نا، وہ پھر جو مرضی کرتا پھرے، ٹھیک ہے، فحاشی کا اپوزٹ حیا ہے نا، تو حیا جس میں سے چلی جائے وہ جو مرضی کرے، مطلب یہ اتنی بری چیز ہے، یہ ایسی برائی ہے کہ اگر یہ آ گئی نا، بے حیائی اگر آ گئی کسی کے اندر، تو اب وہ کوئی بھی گناہ کر لے فرق ہی نہیں پڑے گا۔ بے حیائی جب پھیل گئی تو باقی گناہوں کا اتنا امپیکٹ نہیں رہے گا، کیونکہ اسی کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے، اتنا زیادہ امپیکٹ ہے، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جرائم کو بڑھتے ہوئے۔ بے حیائی جب آ جاتی ہے تو مکس گیدرنگ سٹارٹ ہوتی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم وغیرہ جو سارا کچھ آلریڈی ہمارا ہے، اس کے بعد پھر جو ریلیشن شپس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، حرام ریلیشن شپس، اس کے بعد یہ LGBTQ کے مسئلے آنے لگ جاتے ہیں، ہر طرح کی ریلیشن شپس بننے لگ جاتے ہیں نا، پھر ہر طرح کی سیکشوالٹی اور ڈفرینٹ سیکشوالٹیز وغیرہ یہ نارملائز ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی بے حیائی جب شروع ہوتی ہے آگے اس کی پھر کوئی حد نہیں رہتی، وہ ساری حدیں کراس کر وہ بڑھتی جاتی ہے الٹیمیٹلی بڑھ بڑھ کے بہت کچھ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب اس پورے سٹرکچر کو، پورے حیا موڈیسٹی کے سٹرکچر کو ایکسپلین کرتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ کے پہننے اوڑھنے کو ہی نہیں، بلکہ شروع ہی بات کیا ہوئی، زنا کا گناہ، زنا کی سزا کیا ہے، قذف کی سزا کیا ہے، اور میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں تو لعان کی سزا کیسے ہوگی، کیا ہوگا، وہاں سے بات شروع کر کے آگے پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ بہتان بھی تم لوگوں نے لگا کیسے دیا، تم لوگوں کی اپروچ ٹھیک کیوں نہیں تھی، بلکہ تم لوگ فحاشی کی باتیں پھیلانے والی باتیں بھی نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بے حیائی کو بیسکلی ہر جگہ سے روکا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، دور دور، بے حیائی کی جتنی بھی چیزیں نا ان ساروں سے دور سے گزر جاؤ، پاس تک نہ جانا، مطلب کہ اس میں کوئی منیمم اینڈ میکسیمم لمٹ نہیں ہے، اب جتنا میکسیمم بچ سکتے ہیں بچے۔ اب لوگ کس میں پڑ جاتے ہیں، چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں، بھائی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، ان ساری آیتوں کا مزاج دیکھیے، ہمیں پتہ چل رہا ہے تقویٰ کیا ہے کہ جتنا بڑھ چڑھ کے آپ کر لیں، جتنا میکسیمم آپ کر لیں اتنا ہی کم ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں منیمم لیول مینٹین کر کے، اس کے بعد بڑھا چڑھا کر آپ کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد بے حیائی کو روکنا، مقصد حیا کو زیادہ سے زیادہ اپنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ صحیح حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان میں بہت ہی زیادہ حیا تھی، بہت زیادہ نظر جھکا کے اور اس طرح بات کرتے تھے، تو ان کے نا دوسرے بھائی ان کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں تم بہت زیادہ اس طرح کرتے ہو، تم میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی، تھوڑا سا تو کیا کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ مت کہو، حیا ساری کی ساری ہی خیر ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی خیر ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایک لیول پہ بس آ کے رک جائیں، بلکہ اس کو بڑھائیں، جتنی زیادہ اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، حیا کے ہونے میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو اسی کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے حیائی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے نا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، صرف ایک کلک کیا ہے ہم نے، کلک چھوڑے صرف ہم نے واچ کیا ہے، واچ کرنے سے ویڈیو اوپر آ جاتی ہے نا، تو یہ جو ہم نے ریلز اب آ رہی تھی، آتے آتے بس خود ہی سے واچ ہو گیا، تو یہ جو خود ہی سے آپ نے بیک کیوں نہیں کیا، بیک کر کے آپ اس سلسلے کو مکمل بند کیوں نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہی کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو واچ کرنے سے صرف ہم اس میں انوالو ہو گئے، اور یہ عذاب علیم کہ ہم اس کیٹیگری میں آ گئے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو، مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، اتنا بڑا کام کر رہے ہو، اللہ کو البتہ پتہ ہے، تو یہ اس کی سزا پھر اس کے مطابق ہی ہوگی۔ تیسری دفعہ اب یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے یہ رولز آپ کو بتا دیے، ورنہ تو آپ کو کبھی نہ پتا چلتا
کہ تشہیر الفاحشہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے جس میں ہم اتنا زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. ہمارے ہر ایک کے ہاتھوں میں 2 موبائل ہے, ایک موبائل ہے یا ٹیب ہے یا گیجٹ ہے, ہمارے بچوں کے پاس بھی ہے. ہمیں کوئی فکر فاقہ, کوئی پریشانی, تکلیف کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اوپر مجھے بتا دیا کہ جی بے حیائی پھیلانے میں یہ میں رول پلے کر رہی ہوں اور اس میں بھی بہت دردناک عذاب ہے, تو مجھے تو اس پہ رک جانا چاہیے. اور شکر ہے اللہ نے اوپر بتا دیا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, تم تو اسے بڑا معمولی سمجھتے ہو, حالانکہ یہ معمولی ہے نہیں. تو ہم اپنے بچوں کو گیجٹس دے کے بڑے مزے سے کچن میں چلے جاتے ہیں کام کرنے. پیچھے سے بچے یوٹیوب پہ وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی طرف سے کارٹون لگاتے ہیں, لیکن وہ ایک کے بعد ایک ویڈیو جب آتی ہے, یا اگر وہ شارٹس دیکھنے میں چلے جائیں یا ریلز دیکھنے میں چلے جائیں, پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایک کے بعد ایک کچھ بھی آ سکتا ہے. اور ان لوگوں کی تو اب کارٹونز وغیرہ, کارٹون نیٹ ورک تو باقاعدہ طور پہ یہ بتا چکا ہے, اعلان کر چکا ہے کہ وی آر ناٹ فار چلڈرن. ہم صرف بچوں کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی لیے کارٹونز میں ہمیں ہومو سیکشوالٹی نظر آتی ہے, ہمیں بہت کچھ غلط اب کارٹونز کے اندر باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. بلکہ جو کارٹون ویڈیوز ہوتی تھی ہمارے زمانے میں بھی, یہ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ, سلیپنگ بیوٹی وغیرہ, ان سب میں کسنگ سین تو ہوتا ہی تھا. اب اس سے بھی آگے بڑھ چکے. تو ہم بچوں کو نیٹ اینڈ کلین کارٹون بھی لگا کے دے کے چلے جاتے ہیں نا, آگے سے وہ ویڈیو پہ ویڈیو جب چلتی ہے تو بہت کچھ آگے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹلی غلط ہے, گیجٹس ہمیں دینے ہی نہیں چاہیے, اور اگر دے رہے تو بہت ہی زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے ہمیں اس سلسلے میں. پہلی بات یہ کہ دینے ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا دی اور ان کی سزائیں بتا دی, اور اللہ بہت شفقت والا رحم والا ہے. مطلب کہ پھر بھی اگر آپ سے گناہ ہو گیا نا, یہ غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں, ہم نے فحاشی پھیلانے میں کچھ رول پلے کر دیا, یا ہماری زبان ہل گئی تھی کسی پہ الزام, کوئی گوسپنگ, کوئی ڈسکشن, ہم نے یہ تہمت وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم نے کر لی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو. اللہ بہت شفقت والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وَمَن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء, تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو بے شک شیطان جو ہے وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے, تو تم لوگ اس کی پیروی مت کرو. والمنکر, اور برائی کا حکم دیتا ہے. اور آگے جا کے آخری پاروں میں ہم کیا پڑھتے ہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے وہ فحاشی اور منکر, ہر برائی سے روکتی ہے. تو شیطان جب اس کا حکم دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ نے ایک ٹول دے دیا اس کو فائٹ کرنے کا, اس کے ساتھ لڑنے کا. وہ کیا ہے, وہ نماز ہے. جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے نا, نماز ہمیں ان چیزوں سے بچاتی رہے گی, ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے گی. ہر طرح کا گناہ جو کہ اس صورت میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, فحاشی سے ریلیٹڈ, برائی سے ریلیٹڈ, شیطان کے قدموں کو فالو کرنے سے نماز ہمیں بچاتی رہے گی. تو باقی ساری جو کام ہے بچانے والے وہ بھی کرنے ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو پلیز فالو ہی مت کرو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. دوبارہ یہ چوتھی دفعہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر, ناپاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, اور اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا ہے, اللہ خوب دیکھنے والا ہے. پاک کس چیز سے پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے, گناہوں سے پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے. کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا نا تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہو پاتا. مطلب نہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے, نہ تم توبہ کرتے, نہ تم گناہوں سے پاک ہوتے, بلکہ گناہوں میں انوالوڈ ہی رہتے. تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا, اللہ نے یہ آیات ہم پر نازل کی, اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی, رضامندی ہر کام میں شامل ہوتی ہے. انسان کوشش کرے گا, جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ ہدایت پائے گا, وہ تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوگا. اللہ کی مرضی, اللہ جس کے لیے بھی مہربان, اور اللہ خوب سننے والا, خوب علم والا ہے کہ کون کس لیول کا ہے, کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے, کس میں کتنا خلوص ہے. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله, اور نہ قسمیں کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صاحب فضل تھے, وسعت والے تھے, پیسہ تھا ان کے پاس. انہوں نے قسم کھا لی تھی نا کہ وہ حضرت مستہ نے سنس میری بیٹی کے بارے میں باتیں کی تھی, صرف گوسپنگ کی تھی, میں اب انہیں کبھی مدد نہیں کروں گا. ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے, وہ بہت غریب مہاجر تھے نا, مسکین تھے, غریب تھے, اور رشتہ دار بھی تھے, مہاجر بھی تھے. یہ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو ان کو قسم کھا لی تھی, تو یہ قسم ختم کر دے اور کفارہ دے دے اور دوبارہ دینا شروع کر دے. یہ قسمیں کھائے نہ, ایسا نہ کرے.
اور نہ قسمیں کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کے رستے میں. ٹھیک ہے, یہ رشتہ دار, مسکین, مہاجر, یہ تینوں کیٹیگریز میں حضرت مستہ شامل ہو جاتے ہیں. اس آیت سے ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی کوئی غلط کر دیتا ہے, کوئی ہو جاتا ہے کہ مسئلہ مسائل, کوئی ہم پہ الزام لگا, ہماری لڑائی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ, ہم کیا کہتے ہیں, بھئی آئندہ میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی, آئندہ میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی. ہم تو تعلق ہی توڑ دیتے ہیں. یہاں پہ تعلق توڑنے کو چھوڑے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انوالوڈ رہو ان کے ساتھ, ان کا خیال رکھو, ان کی مدد کرو. تو ہمارے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے, چاہے وہ ثابت بھی ہو جائے. یہاں تو ثابت شدہ تھا نا, ان سے ہوئی تھی غلطی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, کسی کے سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیں اور آگے بڑھے, اور ان کی مدد ہر طریقے سے, ان کے ساتھ نیک اچھا سلوک, اپنے اخلاق کو اعلیٰ ترین ان کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. تو ایسے لوگوں کو آپ معاف کر دیں, درگزر کر دیں. ہمیں بھی ان آیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ دل میں گرجز رکھتے ہیں, دل میں ہم یہ باتیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے برائی رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں 6 سال پہلے میرے ساتھ برا کیا تھا, تو بھائی میں نے تو اب اس سے نہیں پوچھنا, میں نے تو اب اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بچ کے رہنا چاہیے, صحیح ہے, بچ کے رہنا ضروری ہے. جو بار بار آپ کے ساتھ برا کرتا ہے مومن, یہ بھی حدیث ہے کہ مومن ایک ہی کھائی میں 2 بار گرتا نہیں ہے, مطلب وہ محتاط ہو جاتا ہے, وہ دھیان سے رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے اس شخص سے دوبارہ نقصان نہ ہو. یہ میجرز, یہ پریکاشنری میجرز بھی ہم نے لینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنا میکسیمم ہو سکے ان کے نقصان سے بچتے ہوئے ان کو معاف تو کر ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, معاف تو کر دیں, دل سے معاف کر دیں, لیکن ان سے نقصان سے بچنے کے لیے کچھ ڈسٹینس رکھے, لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی جاری رکھے. اور کیوں کریں ایسا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے, یعنی تم انہیں معاف کرو گے تو کیا تمہارے گناہ نہیں ہے, اللہ بھی تو تمہیں معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت زیادہ مغفرت والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن, غافل مطلب بھولی بھالی, معصوم, مومن عورتوں پر. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عورتوں پر زیادہ الزام لگتے ہیں نا, لیکن مردوں کو بھی بیچ میں اس میں آیت میں رکھا جائے گا. ایک سیکنڈ, ہاں جی, مومن مردوں کو بھی اس کے اندر رکھا جائے گا, کیونکہ رول سارے دونوں جینڈرز پہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. عورتوں پہ زیادہ الزام لگاتے ہیں, اس لیے اسپیسیفکلی ان کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. تو جو بھی پاک دامن, بھولی بالی, معصوم سی, غافل ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ غافل ہونا بھی ایک خوبی ہے. غافل ہونا کیا آج کل زمانے میں یہ کیا چل رہا ہے, یعنی برائی کے آسپیکٹ سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھائی کے آسپیکٹ سے ظاہر ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے ساری چیزیں. سیکنڈلی اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان سے بچا سکیں, اپنی جنریشنز کو, اپنے بچوں کو بچا سکیں. چوتھا, جس نے پڑھانا ہے, جس نے تعلیم دینی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا, ورنہ وہ بتا نہیں سکے گا, وہ پڑھا نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے علماء کو ہم دیکھتے ہیں یوزلی سارا کچھ پتا ہوتا ہے, اسی لیے پڑھانے والوں کو, درس دینے والوں کو سارا کچھ انہیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو سکھا سکے. ادروائز جو غافل ہماری معصوم بچیاں ہوتی ہیں نا, جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ بھی اچھا ایسے بھی بے حیائی ہو سکتی تھی, اچھا یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, فلاں فلاں. تو یہ ایک خوبی ہے بیسکلی. اور لیکن اس خوبی کو خیر مس یوز بھی, اب یہ تو جو مس یوز کرتا ہے نا اس کا بیسکلی گناہ ہے نا. جو کسی معصوم بچی پر الزام لگا دے, یا مارے پیٹے یا ڈانٹے وغیرہ وغیرہ بلا وجہ جان بوجھ کے, تو وہ بیسکلی اس کا گناہ ہے. صحیح, غافل ہونا البتہ ایک خوبی ہے. آج کل کے زمانے میں البتہ تھوڑا سا زیادہ ہمیں سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ برائی جو ہے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہر جگہ پہ پھیل چکی ہے. کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, اتنا پتہ ہونا البتہ ضروری ہے. تو جس کو جتنا بھی پتا ہے, اس بیچاری پہ آپ نے جان بوجھ کے تہمت لگائی, وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں, مطلب اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر دور ہو گئے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں, مطلب جنت نہیں ملے گی, اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, اس کے جو وہ عمل کرتے تھے.
जुबानों से क्या कुछ कहा था, हाथों से कहाँ क्लिक किया था, क्या किया था, क्या क्या करते थे, और पाँव कहाँ कहाँ चल कर गए थे, क्या क्या देखने के लिए गए थे, क्या क्या सुनने के लिए, मूवी देखने गए थे, म्यूजिक सुनने गए थे, फला मॉल में बिला वजह पूडी करने के लिए गए थे, औरतों को ताड़ने के लिए गए थे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये खुद बोलेंगे, खुद गवाही देंगे आपके खिलाफ, तो बचा नहीं सकेंगे। तो ये सारा बेसिकली डराया जा रहा है। इतना ज्यादा इन جی आयात में क्यों डराया जा रहा है? बार बार अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि मैं रहमत करने वाला हूँ, मेरा फजल है, मेरी शफकत है, मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, ये भी अल्लाह ताला कह रहे हैं ताकि लोग मुड़ जाएं, वापस आए, तौबा करें, बदल जाएं। ठीक है, साथ साथ ही अजाबुल अलीम का बार बार जिक्र आ रहा है। क्यों बार बार जिक्र आ रहा है अजाबुल अलीम का? ताकि हम डर के भी, जो लोग बचना चाहते हैं वो डर के बच जाए, जिन्हें वैसे असर नहीं हो रहा ना, वो डर के बच जाए। यौमा इज़ी युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। इस दिन पूरा पूरा देगा उन्हें अल्लाह बदला उनका दुरुस्त, और वो जान लेंगे बेशक अल्लाह वही है हक जाहिर करने वाला। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस मर्द और मर्दों के लिए हैं, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। यही लोग हैं जो कि मुबर्रा है, पाक है उससे जो वो कहते हैं। वो कहते हैं मतलब वो जो इल्जाम लगाते हैं, वो जो तोहमत इल्जाम लगा रहे थे ना, उससे पाक है ये सब। लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। इनके लिए बख्शिश है और रिज़्क़े करीम है। अब आप ये आयत मैं क्यों पढ़ रही हूँ? ये आयत बहुत ज्यादा मशहूर है, हम में से ज्यादातर को आती होती है, और इससे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि अगर किसी ने मेरा जो निकाह है वो किसी ऐसे ही शख्स से होगा जो कि पाकीज़ा ही है, और उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, इसका ये मतलब है। ये इस कायदे के हिसाब से नहीं बताया जा रहा, बल्कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पाकीज़ा जो औरतें हैं वो, अब पाकीज़ा मर्दों को चाहिए कि वो पाकीज़ा औरतें नेक दामन औरतों से ही निकाह करें, और नेक दामन औरतों को चाहिए कि वो पाकीज़ा मर्दों को ही चुने, उन्हीं से निकाह करें। अब ये नहीं कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, आप उस पर फिदा है मुकम्मल तौर पे, कोई सिंगर है, मैंने तो उसी से शादी करनी है, और जाकर भागकर जी उससे शादी करें। अब जाहिर सी बात है शादी तो हो जाएगी, निकाह तो होगा, और अगर आप उसको दुरुस्त कर ले, सीधे रास्ते पे चला लें, तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये सजेशन दी जा रही है, ये एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। पाकीज़ा औरतों को चाहिए कि वो पाकीज़ा मर्दों की तरफ जाएं, और पाकीज़ा मर्दों को चाहिए कि वो पाकीज़ा औरतों को चूज करें। क्यों? ताकि ये जो बुराई है, बेहयाई है, ये मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो। अगर आप खबीस खबासत को चूज करेंगे तो वो खत्म कैसे होगा सोसाइटी में से, मुआशरे में से? ठीक है, तो उसको खत्म करना है तो उनकी तरफ जाए ही मत, बल्कि हमेशा अच्छाई को और अच्छे लोगों को ही चूज करें निकाह के लिए, रिश्तेदारियों के लिए। इसके अलावा इस आयत का एक और मतलब भी लिया गया है, वो क्या है इसको ध्यान से देखिए। खबीसातो लिल खबीसीना। इसका मतलब ये भी लिया गया है कि जो खबीस बातें जो है ना, वो खबीस फहाशी की जो बातें हैं वो खबीस लोगों के लिए। वल खबीसूना लिल खबीसात। और खबीस औरतें, बेसिकली खबीस बातें खबीस लोगों के लिए हैं, और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, एंड वाइस वर्सा, दोनों। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट उसके मीनिंग में आ जाएगा, और बेसिकली ये मर्द और औरत के मीनिंग में भी लिया गया है, बातों के मीनिंग में भी लिया गया है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना, क्योंकि यहाँ पे औरत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना, और मर्द, तो इस वजह से दोनों मीनिंग हमें तफसीर में मिल जाते हैं। यानी जो बुरे लोग हैं ना, वही फहाशी की बातें करते हैं, नेक लोग ये काम नहीं करते, तैयब लोग ये काम नहीं करते, तो उन्हें नहीं करने चाहिए। अब यहाँ 26 आयत तक ये अहकामात खत्म हो जाते हैं, वाकया एक से जो मुतल्लिक थे। आगे इस सूरत में परमिशन के रूल्स हैं। घर में किसी के दाखिल होना है तो परमिशन लेकर, इजाजत लेकर दाखिल हुआ जाएगा। इवन घर के अंदर जो रूम्स बनाए गए हैं उन रूम्स में भी कहा जा रहा है कि जी आप जो दोपहर और रात का जो वक्त है उसमें आप बगैर परमिशन के दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें भी परमिशन का ख्याल रखा जाएगा। अब ये सारी 29 तक यही डिस्कशन चलती है। इसके बाद आयत नंबर 30 एंड 31, यहाँ से बेसिकली पर्दे के अहकामात शुरू हो जाते हैं। ये दो आयतें हैं, और इसके बाद आती है सूरतुल अहज़ाब की आयत
ये रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, कितनी देर रहेगी इसके अंदर? एक सेकेंड, इसका स्लाइड शो मैं खत्म करूं। एग्जिट फुल स्क्रीन। हाँ जी, 6 मिनट के बाद जो ऑलरेडी बंद ही होनी है, तो इसको मैं बंद करके दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए, ताकि वो डिस्कशन ना सारी एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर जाए और रिपीट ना हो, फिर हमें बीच में ना हमें रोकना पड़े। तो ये मैं बंद कर रही हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।